बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा और बहनों के साथ हाजिर हूँ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। ये दिन बहुत बरकतों वाला और खुशियों वाला है। मैं अपने बाबा से सवाल करने से पहले आपको इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चंद नातिया अशार सुनाऊंगी। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूदुल किताब, गुम्बदे आबगीना, रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्राए रेख को दिया तूने तलुए आफताब, शौकतो संजरो सलीम में तेरे जलाल की नमूद, फकरो जनेदो बायजीद, तेरा जलाल तेरा जमाल बेनिकाब, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब जुस्तजू, इश्क हजूरे इस तरह, तीराओ तार है जहां गिरदे आफताब से, तीराओ तार है जहां गिरदे आफताब से, तबा जमाना ताज़ा कर जलवाए बेहिजाब से। ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ, ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ, इश्क तमामे मुस्तफ़ा, अकल तमामे बूलहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मेरा सवाल है कि हमें 12 रबीउल अव्वल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन किस अंदाज में मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हमें किस अंदाज में खुशी का इजहार करना चाहिए और किस अंदाज में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद और विलादत के हवाले से है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपके इस क्वेश्चन को आंसर करूँगा। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हर कुजा बीनी जहान रंगबू, आँख के अज खाकिश बरोयदारसू, याज़ नूर मुस्तफ़ा पूरा बहा अस्त, या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफ़ा अस्त। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर जो भी खुशबू है, जो भी रंगीनी है, जो भी रोशनी है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से है। इसलिए कि ये वो खाक है जिससे तमाम कमाल और जमाल की आरज़ुएं फूटती हैं। और आगे फरमाते हैं, याज़ नूर मुस्तफ़ा उरा बहा अस्त, या हनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ा अस्त, यानी ये कायनात के अंदर जितनी भी रोशनी रहनुमाई है और लोग जो हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की वजह से हैं। और वो लोग जो तारीकी में रह रहे हैं, बेरा रवी में हैं, उन तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तो पैगाम नहीं पहुंचा, या वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और पैगाम को समझ नहीं सके। अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को वजह तख्लीक़े कायनात कहा, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ज़ीनते कायनात कहा, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फूल कहा जिसकी खुशबू से चार दांगे आलम मुअत्तर हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ हमें खुशी क्यों मनानी चाहिए और किस अंदाज में मनानी चाहिए? खुशी इसलिए मनानी चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें किसी नेमत से नवाजा जाए तो तुम उसका चर्चा करो। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नेमत उज़्मा हैं, यानी तमाम नेमतों से बढ़कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत हैं, और बल्कि अगर यूं कहूं तो बेजाना होगा कि तमाम नेमतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें नसीब होती हैं। तो अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये भी कहा कि मैंने इस ज़ात को तुम्हारे अंदर भेजकर तुम पर एहसान किया। अब ये बात क्यों कही? एहसान इसलिए कहा कि इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ذات ببرکات کی آمد سے پہلے آپ کو معلوم ہے، آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی درسی کتب میں پڑھا ہے کہ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ والد کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹکا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ جو بچی ہے یہ رحمت ہے، یعنی جس کو زحمت سمجھا جاتا تھا اس کو رحمت بنا دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کو زحمت کہا جائے، جس کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے اور جس کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور جس نے زحمت کو رحمت میں تبدیل کیا، اس کی آمد پہ خوشی منانی چاہیے کہ نہیں؟ اور دیکھیں اس سے پہلے جو بوڑھے تھے ان کی تکریم نہیں تھی، ان کی عزت نہیں تھی، بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو کالے لوگ تھے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یا آقا ہوتے تھے یا غلام ہوتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ برتری کی بنیاد تقوی ہے، یعنی جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، احکامات الہیہ کا جتنا جس عمل پیرا ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہے اور وہ متقی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ انسانیت کو عروج ملا، انسانیت کو معنی ملے، وہ انسان جو بھٹک رہا تھا اس کو رہنمائی ملی، وہ انسان جو بدی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اس کو نیکی کی راہ ملی، اور وہ جو جہنم کی طرف بڑھتا جا رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر واپس جنت کی راہ دکھلائے۔ تو اس ذات کی آمد پر تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اب خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کا میرے نزدیک اس کے دو انداز ہونے چاہیے۔ ایک انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی ولادت پر، آپ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تجدید عہد کرنے کا وقت ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا جو عہد ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتیوں کو یہ کہا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے ان کو لے لو اور جس سے منع ہو اس سے منع ہو جاؤ، یعنی جو شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، ہم پھر ایک عزم بالجزم کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے لوگوں پر رحم کرنے کے حکم فرمایا تو ہم رحم کریں گے، اگر معاف کرنے کا حکم فرمایا تو ہم معاف کریں گے، لڑائی جھگڑا سے منع فرمایا تو ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو ہم یتیموں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کا حق نہ کھانے کا حکم دیا تو ہم دوسروں کا حق نہیں کھائیں گے۔ تو یہ تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موقع دو طرح سے منایا جانا چاہیے، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم بالجذب ہونا چاہیے کہ ہم سچے پکے متقی بن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا آج کا میرا سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے بہترین نمونہ بھیجا ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ بھیجا ہے۔ اب پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتا دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے اس کو بھی اپنایا جائے، جو سماجی زندگی ہے اس کو بھی اپنایا جائے، جو دینی زندگی ہے اس کو بھی اپنایا جائے، جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی اپنایا جائے۔ اب ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ اسباق یہ ہیں کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس طرح ہم زندگی گزاریں۔ جیسا پہلے میں نے نوال فاطمہ کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منع فرمایا کہ آپ لوگوں کا مال ناحق نہیں کھاؤ گے،
تو ہم ناحق مال نہیں کھائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پیار کیا جو غریب تھے، یتیم تھے، دستکارے ہوئے تھے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کو سینے لگایا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 20 روپے ہیں اور ایک بچی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق کیا ہے؟ کہ مل کر کھائیں۔ آپ تھوڑا اس میں سے تھوڑا اپنے لیے لے لیں اور تھوڑا جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے لے لیں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے آپ کو ایک صرف واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ، کیا کرو؟ جب سالن پکاؤ اس کا شوربہ زیادہ رکھ لیا کرو، اس لیے کہ تاکہ ہمسایوں کو بھی دیا جا سکے جن کے پاس سالن نہیں پکا ہوا۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ تم ان کو سالن نہیں دے سکتے تو پھر اس طرف اپنی ہنڈیا پکاؤ کہ ہوا کا رخ ان کے گھر کی طرف خوشبو نہ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا مطلب کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اس کو اس طرح نہ کرو کہ دوسرے بیچارہ محرومی فیل کرے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے اسباق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ بابا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، رحمت للعالمین قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانوں پر تو رحم فرمانے کے لیے کہا ہی کہ آپ لوگوں پر رحم فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ جانوروں پر بھی کہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ a good deed done to animals is as good as done to human being، یعنی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا ہی اچھا عمل ہے جتنا کہ انسانوں کے ساتھ کرنا، اور a bad deed done to animals is as bad as done to human being، اور ان کے ساتھ کوئی برا عمل کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ انسانوں کے ساتھ۔ مطلب کیا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو آپ اس کو دودھ پلائیں، پرندے ہیں ان کے لیے دانہ ڈالیں، ان کو بلا وجہ مارے نہ، اور اگر آپ کا کوئی پالتو جانور ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس گدھا ہے کام کرنے کے لیے، تو اس پہ اتنا وزن نہ ڈالیں کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، اس کو وقت پہ پانی پلائیں۔ اب دیکھیں، جب ذبح کرنے کا حکم ہوا قربانی کے لیے، اور فرمایا کہ جس چھری سے تم نے ذبح کرنا ہے اس کو اتنا تیز کر لو کہ اس کو بہت تکلیف نہ ہو، فوری ذبح ہو جائے، اور ذبح ہونے سے ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح ہوتے نہ دکھائیں، اور پھر فرمایا کہ اس کو ذبح ہونے سے پہلے پانی پلائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بلکہ جانوروں کے لیے اور تمام کائناتوں کی تمام جتنی بھی اس کے اندر مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو آج کا جو ہمارا آج کے حوالے سے ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ تجدید عہد ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں گے، اور آپ کی زندگیوں میں اپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے اتار پائیں گے جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ کتابیں پڑھیں۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک کتاب پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں رسول عربی جو جی سنگھ دارا کی ہے، تو آپ بھی ایک کتاب پڑھیں، اور ہمارے سامعین بھی ایک کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ضرور پڑھیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں یہ جو موقع ہے خوشی کا اس کو اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے پرچار کے لیے صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔